बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं ये यूट्यूब पर वीडियो 19 जून की आज तारीख जुमेरात का दिन है और ये जो ताज़ा तरीन ईरान इसराइल की अपडेट्स आपके सामने रखूँगा और पाकिस्तान के हालात भी एंड में आपके सामने जो बड़े अहम हैं। ईरान ने इसराइल का भुरकस निकाल दिया है। इसराइल पर तारीख का आज बड़ा हमला हुआ, मुतअद्दिद हलाकतें हुई और पहली दफ़ा इसराइल ने तस्लीम किया जो नुकसानात हुए। स्टॉक एक्सचेंज, मिलिट्री टावर्स, मवासलाती टावर्स, अस्पताल चारों उड़ गए। 7 मकामात हैं। अमेरिका यूरोप पर इस वक्त सख्त है, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। और इसराइल के वज़ीर दिफ़ा एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट बनाने की धमकियां दे रहे हैं और आज ईरानी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आंखें पहली दफ़ा नम नज़र आई हैं। अमेरिका की हायर कमान की मीटिंग में अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ हमला करना, यानी प्लान अप्रूव किया गया है। पहली दफ़ा ये इसराइल की तरफ से पाकिस्तान को भी बाकायदा धमकी दी गई कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। ये इनके डायरेक्टर रिसर्च जो कि रहनुमा भी हैं एक सियासी जमात के, मिडल ईस्ट पैक के हाई कमान के सदर भी हैं और रिसर्चर मुसन्निफ़, उसने की है। मैं तफसील आपको बताता हूँ। इसराइल को सच दिखाने पर अल जज़ीरा समेत तमाम मीडिया के लोगों को गिरफ़्तार करने और जो ट्रांसमिशन देखेंगे उन्हें भी गिरफ़्तार करना। इसके अलावा जो जासूस पकड़े गए हैं आज 18 के करीब और 600 लोग हो चुके हैं अब तक। और इसके साथ आर्मी चीफ़ के दौरे की मज़ीद मालूमात वो भी आपके सामने रखूँगा। और जजेस सीनियरिटी केस में इमरान खान के केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज कौन होगा फ़ैसला आ गया है। मखसूस नशिस्त केस में भी आज 26वीं तरमीम के जजेस की सलमान अकरम राजा ने दलाइल से कैसे केस का पासा पलटा है, लेकिन होगा क्या। लेकिन सबसे पहले ईरान के जो हमले, पहले रात के जो हमले हुए, मतलब आज सुबह के उसके बाद अभी दिन को आप देख रहे होंगे ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने खरमशार मिज़ाइल लॉन्च करने की बाकायदा वीडियो भी जारी की, जिसकी ये जो रात की तबाही थी। और अब तक जो इसराइल पर सबसे बड़ा हमला जिसे इसराइल ने तस्लीम किया, फुटेजेस आ चुकी हैं। पासदारान इनकलाब ने बाकायदा अपनी फुटेजेस भी जारी की। ये जो तबाही हुई है ये पिछले 5 दिनों में सबसे बड़ा और मोहलिक हमला था। और जो ईरान ने कहा था सदियों तक याद रखेंगे, वाकई जो ज़ख्म आज लगे हैं तेल अवीव इसे कभी नहीं भूलेगा, ख़ुद इसराइल के लोग कह रहे हैं। और पहली दफ़ा नेतन्याहू की आंखें भी नम नज़र आ रही, कह रहा हम बदला लेंगे। बदला तो वैसे देखा जाए ईरान ने लिया है तेहरान पे कल के हमलों का, और वो तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन तेल अवीव ये बर्दाश्त नहीं कर सका। इसराइल का एयर डिफेंस मुकम्मल नाकारा हो चुका है। उनके शहर में जगह जगह ड्रोन के मलबा बिखरा हुआ है, मिसाइलों का मलबा है, तबाही बर्बादी। और ये मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, वो मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों नहीं दिखा रहा। ईरानी मीडिया 7 मकामात को तबाह बर्बाद करने का दावा कर रहा है और सबूत दिखा रहा है। इसराइली मीडिया कह रहा है 4 मकामात, 2 मिलिट्री उसमें साइट्स हैं, इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज है, इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव के मशरिक में जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं तेल अवीव में। इसके अलावा जो मेयर है वो आज बाकायदा रो रहा था कि इसराइल को उन्होंने तबाह कर दिया। सरूक अस्पताल पर जो हमला हुआ, इससे इसराइल को बड़ी सख्त तकलीफ़ हुई, क्योंकि अस्पतालों स्कूलों पर हमले देखते रहे। ये काबिल मुज़म्मत है। गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देखते रहे कि किस तरह फ़लस्तीन में, गज़ा में, लेबनान में, शाम में, ईरान में भी अस्पतालों पर हमले होते रहे, लेकिन इसराइल में हमने ये पहली दफ़ा देखा है। और इसराइल को अभी तक इसका यकीन नहीं आ रहा। पूरी रात, पूरा दिन ईरान इन्हें जगाई रखता है। 1-2 मिसाइल और फिर फजर के वक्त फिर मिसाइलों की मुकम्मल बरसात शुरू हो जाती है। और 4 मकामात तो इसराइल ने ख़ुद तस्लीम किए हैं। ईरान कह रहा है 7 मकामात, और ये बड़े मकामात, याद रखें। ईरानी फ़ौज के जो दावे हैं उसमें इस दफ़ा इन्होंने मिसाइलों पर अपने तमाम शहदा की तस्वीर भी लगाई हुई थी। जो इसराइल का एयर डिफेंस है वो आगे से काम नहीं कर सका। 90% मिसाइल जो है वो कामयाबी से अपने हदफ पर लगे। और इसकी वजह इसराइल के लोगों की वहाँ पे अब छुपने के मामलात, वीडियोस और जो सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। जो ईरान के टारगेट्स में बने उसमें इस वक्त 24 लोगों की इन्होंने हलाकतों की तस्दीक की। 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी और तकरीबन जो चैनल 12 दावा कर रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को एमरजेंसी में वहाँ से निकाला गया। लेके अब कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल थे ये आपको पता है सरोका मेडिकल सेंटर पे लगे, जिसकी वजह से इसराइल को शदीद गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया उन्होंने। उसके जवाब में ईरान ने एक तंज़िया वीडियो जारी की कि इस अस्पताल के नीचे इसराइल की मिलिट्री बेस मौजूद है। क्योंकि आपको याद होगा इसराइल जब भी फ़लस्तीन के अस्पतालों पर हमला करता था तो आगे से कहता था इन अस्पतालों के नीचे सुरंगें हैं और सुरंगों में दहशतगर्द हैं। तो आज इन्होंने भी यही वीडियो का जवाब पेश किया। और इसराइल तो इतना गुस्से में था कि उन्होंने इंटरनेशनल तंजीम है जो जोहरी तवानाई की, उसे भी कहा ये ईरान के साथी हैं। और फिर धमकी दी कि इस दफ़ा हम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला जो खमनाई साहब हैं उन पर दोबारा हमला करेंगे और इसका जवाब देंगे इस अस्पताल का। और अली खमनाई साहब ने एक वीडियो जारी कर दी। उन्होंने कहा देखें मैं अगर शहीद होगा तो किसी ने रोना नहीं, आपने खुश होना है, क्योंकि हम लड़कर शहीद हो रहे हैं। मेरी फ़ौज, मेरी अवाम जो है वो शहीद हो रही है। हमने कभी यहूदियों अमरीकियों के सामने झुकना नहीं, ना इनसे मदद मांगनी है। हमने आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है और अल्लाह के सामने हम बताएंगे हम ताकत के सामने नहीं झुके।
ہم حسینی ہیں، حسینی لڑ کر مرتے ہیں، جھکتے نہیں، یہ ان کا بیان آیا. اور ان کا ایک پورا سٹرکچر ہے، یاد رکھیں، پوری ایک نیچے ایک سسٹم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں اور لوگ تیار ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی جو تباہی آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آ رہی، اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو آج اسرائیل کی تباہ ہوئی، اس کا اتنا بڑا ان کو نقصان ہوا مالی طور پہ. CNN اور فاکس نیوز کے علاوہ جو TRT ٹرکش نیوز وہاں پہ کور کرتے ہیں تل ابیب کے اندر، ان کے باقاعدہ کیمرے چھینے جا رہے تھے، ان کو روکا جا رہا ہے، ویڈیوز نہیں بنانے دیے جا رہے. یہ جمہوریت قائم کرنے کے لیے خود بھی جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ الزام لگاتے ہیں کہ جی امت مسلمہ میں کوئی جمہوری ملک نہیں ہے اور ہم وہاں جا کے جمہوریت بحال کرتے ہیں، جس طرح امریکہ عراق میں، لیبیا میں، شام میں جمہوریت بحال کرواتا رہا. یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں جمہوریت بحال کریں گے. حالت یہ ہے کہ الجزیرہ چینل انہوں نے اسرائیل میں اس لیے بین کیا اپنے شہریوں پر کہ جو دیکھے گا اسے گرفتار کر لیں. کہ ملٹری آپ کو پتہ ہے سینسرشپ ہے، بیرونی میڈیا کے لیے انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں. بہت سارے جو آن لائن آرٹیکلز لکھتے ہیں وہ چھاپتے ہی نہیں. بین الاقوامی صحافیوں کو گیگ آرڈر کے تحت، مطلب گیگ آرڈر ایک ہوتا ہے جس میں فوج اور حکومت صحافیوں پر دباؤ تشدد اٹھا لے، اور کتنی جانیں وہاں صحافیوں کی جا چکی ہیں. اور سیکیورٹی کی خبر دینے سے پہلے منظوری لینی پڑتی ہے باقاعدہ. انہوں نے دفاتر بند کیے ہوئے، آلات لے لیتے ہیں بیرونی میڈیا. یہ خیر پاکستان میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہوئی، یہ تصاویر، رپورٹس، ویڈیوز اسی لیے آپ کو نظر نہیں آتی. اور اب امریکہ کی طرف سے ٹرمپ نے پلان تو اپروو کر دیا، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا کہ حملہ کرنا ہے کہ نہیں. سینئر افسران کی جو میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر جو رات کا تازہ ترین حملہ ہوا، اس کے بعد سینٹا کام کے جو چیف ہیں مائیکل کرالا، جن کی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ کافی اچھی دوستی بھی ہے، امریکی کانگریس میں انہوں نے بڑی تعریف بھی کی تھی، آپ کو یاد ہو، وہ اس حملے کے حامی ہیں کہ ایران پر امریکہ کو حملہ کرنا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات بڑے غور سے سنتا ہے. امریکہ کے سینٹ میں آپ کو پتہ ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ اور دوسرے جو عظیم ملک میک امریکہ گریٹ والی ٹیم، وہ ان حملوں پر تیار نہیں ہے. تو اس لیے فیصلہ نہیں ہو رہا کرنا کیا ہے. اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ ایک دفعہ اس جنگ میں آ جائے، کیونکہ اب وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اکیلے ان کے بس کا کام نہیں ہے. ویسے تو 44 ملک ان کے ساتھ ہیں، لیکن اب برطانوی ایئر کرافٹ HM مشن جو کوئین الزبتھ دریائے نیل سے روانہ ہوا، اس کے بھی منزل کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا حقیقت میں برطانیہ بھی کود پڑے گا اس میں. اب ایرانی صدر سے آج یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر یہ تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، امریکہ نے حملہ کر دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے جواب میں ایک بڑا زبردست ترکی کی زبان میں ایک شعر پڑھا کہ مرد بنو، سیلاب تمہیں بہا کے لے جائے اس سے نہ ڈرو، شیر کے خوف سے لومڑی کے سائے میں نہ بیٹھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور غیرت پر کبھی سمجھوتا نہ کریں، کمزور مکار انسان سے رحم و کرم کے کبھی سوچیں بھی نہ، قربانی دینی پڑے تو قبول کریں، اور غیرت پر اپنا کبھی سمجھوتا نہ کریں. ایران شاید دنیا کا واحد ملک ہے جو کبھی کسی جنگ میں ان کے ساتھ کسی نے نہیں دیا، تن تنہا لڑتے رہے. صدر پیوٹن نے بھی اعتراف کیا کہ ہم نے ایران کو پیشکش کی لیکن ایران نے انکار کر دیا. اس سے پہلے بھی مشترکہ میزائل پروجیکٹس میں بھی روس نے کہا ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اپنے میزائل خود بنائیں گے. تو روس اس لحاظ سے حالانکہ بڑا اہم ہے کہ 2 جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران میں، وہ ایران کے اندر اس میں 200 سے زیادہ روس کے ماہرین نے ایران کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، لیکن میزائل پروگرام پر ایران نے انہیں منع کر دیا تھا اور خود کیا. اور وہ اب نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے دنیا کے کہ خود کفالت سے انہوں نے کیسے اتنی بڑی ٹیکنالوجی بنا لی. اسلامی ممالک سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ان حملوں میں ان کا ساتھ نہ دیں. ابھی جو اسرائیل کے جہازوں کو فضا میں ایندھن فراہم کیا جاتا ہے، وہ فضائی حدود ساری امت مسلمہ کے ممالک میں آتی ہے. اور اس بات پر آپ دیکھیں تمام ماہرین متفق ہیں کہ ایران کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو ختم کیے بغیر اب آگے بڑھیں. اسرائیل بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے انہیں ان 5 دنوں کے اندر، اور اسی لیے وہ روکنے کا طاقت کو صرف ایک ہی حل ہے ان کے پاس کہ وہ سرنڈر کریں. ابھی تمام مقامات جو ہیں ایران کی رینج میں ہیں، اور امریکہ کو بھی اب پتہ چل گیا وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جنگ بندی کی درخواست اگر ہوگی تو وہ اسرائیل کی طرف سے ہی ہوگی، کیونکہ آپشنز ان کے پاس بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اسلحے کی طرح. تو امریکہ اس جنگ میں کودنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایران نے بڑا واضح جواب دیا ہوا ہے کہ اگر اس میں امریکہ کی مداخلت ہوئی تو پھر ہم اقوام متحدہ میں ان کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سامنے منہ پر کہا انہوں نے کہ اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم 4 گنا شدت سے زیادہ جواب دیں گے. پھر ایران کے وزیر خارجہ نے بھی آج یہ بات کی کہ ہم تو پہلے بھی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، نہ بنانے کی خواہش، اور آئندہ بھی نہیں بنائیں گے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اور توانائی کے منصوبوں کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے طاقتور بدماش اپنے علاوہ کبھی کسی کو اسلحہ نہیں رکھنے دیتا کہ کہیں وہ اپنا دفاع ہی نہ کر لیں. اسرائیل کے ابھی جو مشہور مصنف ہیں ہیرو یونیورسٹی کے، اور ان کے ڈائریکٹر ریسرچ جیو پولیٹکس کے، لیبر پارٹی کا لیڈر بھی ہے، اور میڈیا چینلز پہ، یورپ کے میڈیا چینلز پہ تبصرہ بھی کرتا ہے، مڈل ایسٹ پیک کا ایک ہائی بانی صدر بھی ہے، بڑی پروفائل ہے. اب اس بندے نے، مائرس میر نے یہ بات کی ہے کہ ہم ایران کے بعد پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نے ختم کرنا ہے.
تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، دھمکی ہے۔ موساد کے بھی نیٹ ورک کو ایران نے پکڑا ہے، 18 کے قریب انہوں نے لوگ گرفتار کیے ہیں۔ اچھا یہاں بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ زائرین کی روپ میں آنے کی بجائے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طالب علم موساد کے نکل رہے ہیں، اور اس میں بڑی اکثریت میں انہوں نے جو پکڑے ہیں وہ 20,000 سے زائد، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو افغان نیشنل ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے، اسلامی ممالک سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، ان میں موساد کے بڑے ایجنٹ پکڑے اور 600 کے قریب انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ یہ ایک بڑی، اب اس پہ مزید اپڈیٹس بھی آئیں گے، وہ میں اگلے ویلاگ میں رکھوں گا کون کون سے ملک ہیں وہ۔ اب پاکستان کے حالات بھی بڑے اہم ہیں کیونکہ آرمی چیف کی بڑی اہم میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی، اور بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ماضی کی طرح اسرائیل کی ایران کی مشترکہ جو آپ کو پتہ ہے صف بندی کا معاملہ ہے، اور اسرائیل کو پاکستان سے یاد رکھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ اب تک اس کا سدباب کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد باری ہے، لیکن ہم ان کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، یہ بات اب نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی، نیتن یاہو، میں اور آرمی چیف ایران کے معاملے پر سیم پیج پہ ہیں، متفق ہیں۔ اب یہ آرمی چیف نے جو بات کی ایران پر حملہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے پاکستان کی طرف کے ساتھ مطلب ان کے اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو یہ تو لازمی سی بات ہے، مسلمان ملک ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف بھی کی۔ آرمی چیف نے بہت سی باتوں سے اتفاق کیا، جیسے جنگ اچھی نہیں ہوتی اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آپ کو پتہ ہے بات بھی آئی ہے، انہوں نے ایران کی جنگ کی مخالفت کی ہے اور بھارت سے جنگ پر شکریہ ادا کیا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے نوبل انعام، نومینیشن، دورے کی دعوت، اور ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ تھے مارکو روبیو آپ کو پتہ ہے، اور مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف۔ اب اسٹیو وٹکوف کا بیٹا زیک وٹکوف ابھی حال ہی میں کرپٹو کرنسی پر پاکستان آیا تھا، اسی لیے وہ ایک نوجوان ہے نا بلال، پتہ نہیں نام اس کا پورا کیا ہے، وہ اسی لیے نظر آتے ہیں، وہ ان دونوں میں ان کا محل بڑا اہم کردار ہے، اسی لیے وزیر مملکت بھی بنا دیا جاتا ہے۔ حامد میر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے اس دورے پر پاکستان انڈیا کے تناظر میں بات ہوئی، ایران کا معاملہ ڈسکس نہیں ہوا، اور نہ ہی عمران خان کے متعلق کوئی ذکر ہوا۔ لیکن یہ ماننا ذرا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے پوری، اس خطے میں جب بھی جنگ چھڑی ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور پاکستان میں پھر ان کی جو لائی ہوئی حکومت ہے وہ آپ کو پتہ خوشخبریوں کے نام پہ، ڈالروں کے نام پہ بھنگڑے بھی ڈالتے رہے، ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اب تو بلکہ وہ سوچ رہے شہباز شریف پارٹی کے آرمی چیف واپس آئیں کو استقبال کیسے کرنا ہوگا، 5 ستارے تو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، 6واں ستارہ کیسے دیں گے۔ عمران خان آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں اقوام متحدہ کی جب تقریر سے واپس آئے تو بڑا عظیم الشان استقبال ہوا تھا، یہ چاہ رہے ہیں اسی طرح کا اس کی کمی پوری کریں، لیکن خان تو آپ کو پتہ ہے خان ہی ہے۔ امریکی سفیر کے وہ الفاظ ہی کافی ہیں جس میں اس نے عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد کہا اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ابھی اللہ نے بچایا ہوا ہے، آگے بھی وہی بچائے گا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا مقابلہ انہوں نے ایبسولوٹلی یس سے کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی اس ملاقات کے بعد کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی ریلیف کا باب بند ہو گیا۔ دیکھیں یاد رکھیں ہمارا رب وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کے تخت پہ بٹھا گیا، کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ وہ جانتا ہے، اس کا اپنا ایک نظام ایک سسٹم ہے، آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ فکر کریں یہ جو بدکردار بدبودار لوگ آپ کے اوپر اللہ نے سزا کے طور پر ڈالے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، یہ سزا ہے ہمارے لیے۔ یقین کریں اگر ان لوگوں کے اندر ذرا سی شرم اور غیرت ہوتی ہے، بلاول زرداری کی بات کروں تو یہ پوچھتا کہ کل سیاسی قیادت کہاں تھی، سیاسی قیادت کو ایسے بائی پاس کر کے پبلک میں ایسے اوپن میٹنگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو پاکستان میں کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہے، چیخے مارتے ہیں کہ جی عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرتا ہے۔ آج امریکہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی اوقات فارم 47 کی یہ ہے کہ نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر خارجہ نزدیک تک نہیں آنے دیے، محسن نقوی کو بھی کسی دوسرے کمرے میں بٹھائی رکھا۔ اب یہ دیکھیں رجیم چینج کے بعد یہی حالات ہوتے ہیں پوری دنیا میں جو تباہی۔ اب مڈل ایسٹ میں جب انہوں نے واردات کی یا سوویت یونین میں جہاد کیا، اس میں سارا رد عمل پاکستان میں ہے، تو آج بھی اگر انہوں نے ایسا کام کیا تو ابھی دنیا میں دیکھ لیں امن کیسے بگڑا ہے۔ امریکہ کی غلطیوں کے بعد اسپین سے لے کر برطانیہ تک یہ 15 سال ہو چکے ہیں، یہ ان کی لگائی ہوئی جو جنگوں کی آگ کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں کتنی تباہی و بربادی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے، فلموں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا ماضی میں سیکورٹی کے حالات ہوتے تھے، ہم لوگ جہازوں کے قریب جایا کرتے تھے مسافروں کو جب اتارتے تھے۔ آج آپ ایئرپورٹس کی دنیا کی حالت دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں سیکورٹی کی، غیروں کی جنگ میں شامل ہو کے 90,000 اپنے لوگ مروا دیے، 200 ارب کا نقصان کروایا۔ آج بھی اگر یہ اس طرف خدا نخواستہ جانے کی کوشش بھی کریں تو حالات اسی طرح ہی ہوں گے۔ جنہوں نے اس وقت واردات کی وہ تو اب مر کھپ کے جہنم کے آپ کو پتہ اعلیٰ درجوں پر موجود ہوں گے، اور جو بھی پیچھے بھی ان کے بہت سارے آئیں گے، جیسے مخصوص نشستوں میں یہ جو ججز کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں سلمان اکرم راجہ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں بڑے زبردست دلائل دیے، کیس تقریباً اڑا کے رکھ دیا، لیکن یہ 27ویں ترمیم کی تیاری ہے، اور ججز کی سینیورٹی پہ جو فیصلہ ہے اسی سے آپ کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ پتہ چل جائے گا کیا آئے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں دیں گے تحریک انصاف کو۔ سپریم کورٹ میں آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ 15ویں نمبر کا جونیئر ترین جج
سرفراز عمر سرفراز ڈوگر یہ قائم مقام کے طور پر کام کرے گا جب تک اس کا معاملہ صدر مملکت فیصلہ نہیں کرے گا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ بات آصف زرداری تک ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. کیسز سارے عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے ہیں. اب اس کیس میں 3-2 سے جو جسٹس نعیم اختر افغان اور شکیل احمد نے اس کی مخالفت کی, باقی تینوں ججز نے حمایت کی. تو مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ہے. اب پاکستان کی قوم دیکھیں اب کیا ہے. ایک تو عمران خان نے 2 ہفتوں کا بریک دیا ہوا ہے. بریک جب ختم ہوگا اس کے بعد دیکھیں یہ تو حالات کس طرف جاتے ہیں دنیا کے, کیونکہ خطے میں ہمارے ساتھ ایران بالکل بارڈر ہمارا شیئر کر رہا ہے, تو ظاہر ہے اس ملک میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات ڈائریکٹ پاکستان میں ہی آئیں گے. تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا تحریک کے لیے معاملات کیا ہیں اور کس طرف جائیں گے اور آگے کیا ہوگا. ابھی یقین کریں اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کہ اس وقت کسی کو نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ جنگ ہے. صبح کچھ اور ہوتا ہے, دن کو کچھ اور ہوتا ہے, شام کو کچھ اور ہوتا ہے, کبھی ایک بھاری کبھی دوسرا بھاری. تو یہ معاملہ اب کب تک چلتا ہے یہی دیکھنا ہے. اب کس کے یہ اعصاب کی جنگ بھی ہے. تو بہت کچھ چل رہا ہے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.